बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर बरोज़-जुमा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तैनाती से मुतल्लिक 26 नुकात पर मुश्तमिल जो आइनी तरमीम का मुसवदा हुकूमती इत्तेहाद ने मंजूर किया, जिसको अभी कुछ देर बाद वफाकी काबीना में रखा जाएगा। और आज ही इम्कान नज़र आ रहा है कि आज ही हर सूरत मंजूर करवाना चाहते हैं, पहले सेनेट से और फिर कौमी असम्बली से, और मौलाना फजलुर रहमान के बग़ैर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बग़ैर, और वो जो मेंबरान पहले से आगे पीछे थे उनको वहाँ पर लाया जा रहा है। और मीडिया ये दावा कर रहा है कि वहाँ पर लाया जा रहा है कुछ सेनेटर्स को। तो मुझे लगता है कि मखसूस जो नशिस्तें हैं वो नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर जारी करके तो कौमी असम्बली को वैसे पूरा किया जाएगा, और सेनेटर्स 10 सेनेटर्स कम हैं जिसमें से पूरा किया जाएगा हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए। अब पहले तो मैं आपके सामने जो तरामीम सामने आई हैं, जो मुसवदा सामने आया है, आज बेसिकली इजलास हुआ। उस इजलास में सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं थी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े भी मौजूद नहीं थी। पार्लिमानी कमेटी का आज जो फ़ाइनल इजलास हुआ उसमें काबीना इजलास में जो मुसवदा पेश किया गया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन आमिर डोगर ने कहा कि आइनी तरमीम हुकूमत का काम है, हम सर पर कफन बांध कर निकले हैं, हमारे कुछ मेंबर पनाह ले रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है, और इस वजह से हम किसी सूरत भी इस तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अवामी नेशनल पार्टी ANP का मुसवदा ड्राफ्ट किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने बाइकॉट किया। अवामी नेशनल पार्टी की तरमीम मुजव्ज़ा ड्राफ्ट से ड्रॉप कर दी गई। अवामी नेशनल पार्टी की तरमीम मुजव्ज़ा मुसवदे में शामिल नहीं है। उस पर एक्सप्रेस न्यूज़ ने यह दावा किया कि ANP ने सूबे का नाम तब्दील करने की जो शिक शामिल की थी उसको उसका हिस्सा नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से उन्होंने बाइकॉट किया। तो ये हुकूमती इत्तेहादी हैं जिन्होंने बाइकॉट किया ANP ने, और मुश्तरका मुसवदा तश्कील देते हुए हुकूमती इत्तेहाद ने उसे मंजूर किया। पार्लिमान की खसूसी कमेटी से सिर्फ हुकूमती इत्तेहाद ने उसको मंजूर किया, ना PTI ने वैसे बाइकॉट किया, ANP का वैसे बाइकॉट था, जमीयत भी नहीं थी। एक्सप्रेस न्यूज़ दावा करता है कि उस तजावीज़ में PTI और JUI ने इस मुसवदे की मुखालफत की और वो मौजूद नहीं थे, जबकि एक जमात की जानिब से उसका बाइकॉट किया गया। तो ये तो मुसवदे की सूरत हाल है कि किस तरीके से मंजूरियाँ हुई और किस तरीके से पार्लिमानी कमेटी ने उसको मंजूर किया, जिसमें 3 जो बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं या जमातें हैं वो मौजूद ही नहीं थी। उसके बाद अब जो तजावीज़ सामने आई हैं कि किस तरीके से सारे मामलात को आगे बढ़ाना है वो अहम है। मुसवदे के मुताबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तैनाती है उसके लिए कहा गया जी कि 3 जजेस में से एक को चूज़ किया जाएगा। खसूसी पार्लिमानी कमेटी ने मुजव्ज़ा 26 नुकाती यानी तरमीम का मुसवदा मंजूर कर लिया है, जिसके मुताबिक मुसवदा जो सामने आया है जिसमें आइनी बेंच की तश्कील और चीफ जस्टिस की तकर्री के तरीक़ेकार समेत सुप्रीम कोर्ट के ढांचे में बड़ी तब्दीलियों की तजवीज़ की गई है। हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से मंजूर होने वाली आइनी तरमीम के मुसवदे में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री 3 साल के लिए होगी, और तकर्री सीनियोरिटी की बजाय 3 रुकनी पैनल से होगी, और तकर्र 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। मुसवदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। आइनी बेंच के जजों की तकर्री जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। ताहम आइनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जज तैनात किए जाएंगे। मुजव्ज़ा आइनी तरमीम में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती तक काम करता रहेगा। अब लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को तैनात करना है। उन दोनों की मुशावरत से, उनकी मुशावरत भले 2 साल ना मुकम्मल हो या इख्तलाफ ही चलता रहे, वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अगले 2 साल बैठा रहेगा। 26वीं यानी तरमीम के मुसवदे में आर्टिकल 184 में तरमीम तजवीज़ की गई है, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने का अख्तियार ख़त्म किया जाएगा। ताहम आर्टिकल 179 में तरमीम के तहत चीफ जस्टिस के पिटीशन के मुतल्लिक़ ही नोटिस जारी कर सकता है। मुजव्ज़ा तरमीम के मुसवदे के मुताबिक आइन में नया आर्टिकल 191A शामिल करने की तजवीज़ देते हुए मुजव्ज़ा आइनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। अगर 3 साल करते हैं तो फिर तो मौजूदा चीफ जस्टिस भी 3 साल कंटिन्यू करेंगे, और फिर उनको आइनी अदालत वैसे वो ख़त्म कर रहे हैं। चीफ जस्टिस 65 साल उम्र होती ही मुद्दत से पहले रिटायर हो जाएंगे, और अगर 60 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बन गया तो 3 साल के बाद ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, मुद्दत से मुराद ये है कि अगर किसी के पास 4-5 साल मौका आ गया है तो वो 3 साल ही रहेगा, भले उसके जितना टाइम रहता होगा, 65 से ऊपर नहीं जा रहे। ये मैं क्लियर कर दूँ। तो काजी साहब तो गए,
تجویز دی گئی کہ چیف جسٹس کا تقرر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ خصوصی کمیٹی 12 اراکین پر مشتمل ہوگی، جس میں 8 ارکان قومی اسمبلی اور 4 ارکان سینٹ سے لیے جائیں گے۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے سینئر ترین 3 ججز میں سے ایک کو بطور چیف جسٹس تقرر کرے گی، اور چیف جسٹس تعیناتی کمیٹی کا اجلاس ان کیمرہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس کی تعیناتی یہی کمیٹی کرے گی جو 12 ممبران پر ہوگی، جس میں 8 ارکان قومی اسمبلی اور 4 ارکان سینٹ سے لیے جائیں گے، اور اس طریقے سے یہ تقرری ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کی تقرری کے لیے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور سینئر ترین جج مل کر چنتے تھے، لیکن اس ترمیم کے بعد ان دونوں کے ساتھ 15 سال تجربہ رکھنے والے ایک سینئر وکیل اور ایک وفاقی وزیر بھی شامل ہوگا جو وزیر اعظم نامزد کرے گا۔ مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے کے مطابق آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل عمل میں لانے کی تجویز دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ کے ججوں کی تقرری جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا۔ آئینی بینچ میں تمام صوبوں سے برابر جج تعینات کیے جائیں گے۔ ترمیم کے بعد آئینی مقدمات آئینی بینچ کو منتقل ہو جائیں گے۔ تمام آئینی مقدمات آئینی بینچ سنے گا، اور آرٹیکل 209 میں مجوزہ ترمیم کے تحت عدلیہ کا استدعاء سے زیادہ کسی آئینی معاملے پر حکم یا تشریح کا اختیار نہیں ہوگا۔ آئینی ترمیم میں آرٹیکل 215 میں ترمیم کی تجویز دی گئی، جس کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل 13 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ، اس کے سربراہ، 4 سینئر ترین جج، 1 ریٹائرڈ جج، چیف جسٹس یا جج کے علاوہ وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل کے سینئر وکیل کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں ججوں کی تقرری سے متعلق جوڈیشل کمیشن میں 4 اراکین پارلیمنٹ بھی شامل ہوں گے، جن میں 2 اراکین قومی اسمبلی، 2 سینٹ، 2 حکومت اور 2 اپوزیشن ارکان کمیٹی کے ہوں گے۔ حکومت کی طرف سے 1 سینیٹر اور 1 رکن قومی اسمبلی کا نام وزیر اعظم تجویز کرے گا، جبکہ اپوزیشن کی طرف سے 2 نام اپوزیشن لیڈر تجویز کرے گا۔ حکومت اور اتحادیوں کی جانب سے ججوں کی تقرری کا آرٹیکل 175A میں بھی ترمیم کی تجویز دی گئی ہے، جس کے تحت جوڈیشل کمیشن صرف تقرری کرتا تھا، اب ہائی کورٹ کے ججوں کی کارکردگی کا جائزہ بھی لے سکے گا۔ مجوزہ ترمیم کے تحت آئین کے 4 شیڈول میں ترمیم کی تجویز دی گئی ہے، جس کے مطابق چیف الیکشن کمشنر مدت ختم ہونے کے بعد نیا چیف الیکشن کمشنر کی تقرری تک 90 دن تک عہدے پر رہ سکتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 48 کی شق 4 میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا، اور تجویز کے تحت صدر مملکت، کابینہ اور وزیر اعظم کی طرف سے منظور کردہ ایڈوائس کو کسی عدالت یا ٹرائبونل اور کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے منظور کیے گئے 26ویں آئینی مسودے کے مطابق آرٹیکل 63A میں ترمیم کی تجویز کے تحت پارلیمنٹ میں پارٹی سربراہ کی ہدایت کے خلاف دیا گیا ووٹ شمار کیا جائے گا، تاہم پارٹی سربراہ اس کے بعد کارروائی کا مجاز ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے مسودہ میں تجویز کیا گیا کہ آرٹیکل 111 میں تجویز کردہ ترمیم کے تحت ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ ایڈوائزر بھی قانونی معاملات پر صوبائی اسمبلی میں بات کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ کو میں نے ایک مین ترامیم ہیں، 26 نکات ہیں بیسیکلی، اور اس کی جو مین تفصیلات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ ہے، اور اس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے یہ کوئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں۔ اب عمران خان، مولانا فضل الرحمان سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ سامنے آیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان میں یہ طے پایا کہ آپ حکومت پر زور دیں گے کہ وہ ہماری ملاقات کروائے کل عمران خان سے، ہم عمران خان سے یہ مسودہ شیئر کریں گے، اور پھر ان کی منظوری عمران خان کی ہوگی، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے تقریباً ہمارا اتفاقی رائے ہو گیا، اور اب عمران خان کی ہدایات کے بعد کل حتمی اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج پی ٹی آئی اور اتحادیوں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات تھی، اس ملاقات میں ہم نے 26ویں آئینی ترمیم پر بات چیت کی ہے، ہماری بات چیت ابھی چل رہی ہے، ہمارا ووٹ جس پر اتفاقی رائے ہوگا تو ہم عمران خان سے ملاقات کریں گے، ان کی ہدایات کے مطابق آگے بڑھیں گے، تو ان سے ملاقات کے لیے ہم درخواست دیں گے، کل ان سے ملاقات کی کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات اور بحث ہوئی ہے، ہم تقریباً پہنچ گئے، اتفاق کی رائے پر پہنچ گئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کل عمران خان سے ہدایات کے بعد ہم حتمی اعلان کریں گے، لیکن آج فضل الرحمان کے ساتھ تقریباً ہمارا اتفاقی رائے ہو گیا، اور یہ ہم عمران خان کے سامنے رکھیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اجلاس کے دوران پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو آئے تھے، اور مولانا فضل الرحمان نے انہیں وقت دیا، اور ہماری بھی دعا سلام ضرور ہوئی، لیکن مسودے پر بات نہیں ہوئی۔ مسودے پر بات ہم تب بھی کریں گے جب ہماری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی۔ اب ایک طرف یہ معاملات چل رہے تھے، اور دوسری طرف اچانک سے یہ معاملہ سامنے آیا جی کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، چونکہ قومی اسمبلی اور جو سینٹ کا اجلاس تو جاری تھا اور وہ زیر التوا تھا، اس کو ملتوی نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک سے خبر سامنے آئی کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہی بلا لیا گیا ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی اور پھر کہا گیا جی کہ سینٹ میں جیمر لگ گئے ہیں، وہاں پر نیٹ ورک کام نہیں کر رہے اور بھاری سیکیورٹی
پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آ گئی ہے، اور پھر کچھ صحافیوں نے کہا جی کہ جن سینیٹرز کا تھا کہ جی وہ لاپتہ ہو گئے ہیں وہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں اور سینٹ ہاؤس میں آئے بیٹھے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا، سینٹ کا اجلاس جاری تھا، تو یوسف رضا گیلانی کو کہا گیا چیئرمین سینٹ کو کہ 1 گھنٹہ ہم اس کو ڈیلے کر لیتے ہیں، اجلاس کو ہم وقفہ کر دیتے ہیں، وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ وہ وفاقی کابینہ کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور باہر سیکیورٹی ہائی الرٹ، اپوزیشن کے کچھ سینیٹرز کو بھی ہائی سیکیورٹی میں سینٹ میں لائے جانے کے امکانات، جس سے حکومت کے لیے ووٹ دلوائے جائیں گے۔ یہ عادل سعید عباسی سینئر دنیا نیوز سے جڑے صحافی ہیں، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور وفاقی کابینہ کا اجلاس اور آئینی ترمیم کے مسودہ کی منظوری ہونے جا رہی ہے وفاقی کابینہ سے۔ تحریک انصاف، JUI اور BNP کے مغوی سینیٹرز تاحال پارٹی سے رابطہ نہیں ہے، اور ساتھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آج فتح کرنے کے بعد سینٹ میں تو پھر وہ سامنے لائے جائیں، لیکن فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ صورتحال آپ کے سامنے آج یا کل پارلیمنٹ میں پیش ہو جائے گی، ترامیم کی منظوری میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آئینی ترامیم آسانی سے منظور ہو جائیں گی اور ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے اور ہمیں کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور سیکیورٹی کے اب لگ یہ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، پاکستان تحریک انصاف، ان کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے جو بندے پہلے پورے کیے ہوئے تھے انہی کو ہی وہ لا کے سیکیورٹی میں اور کیمروں سے دور، اور ان کے ذریعے وہ کوئی بھی ترمیم منظور کر سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ آج رات کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کھلتی ہے، جو میجورٹی ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ حکومت چونکہ اب تک تو یہی دکھا رہی تھی کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور کہیں نہ کہیں معاملات بہتر بھی ہو گئے تھے، لیکن اچانک سے حکومت نے خود ہی کہا جی کہ ہمارے پاس بندے پورے ہیں اور ہم یہ سارا معاملہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ANP موجود نہیں ہے، PTI موجود نہیں تھی، جمعیت علماء اسلام موجود نہیں تھی، پارلیمانی کمیٹی سے خاموشی سے ایک مسودہ آیا۔ اب یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ جو مسودہ دیا گیا ہے جو پارلیمانی کمیٹی سے مبینہ طور پر منظور شدہ ہے، کابینہ سے بھی یہی منظور ہوتا ہے یا کابینہ سے کچھ اور منظور ہوتا ہے، اب یہ بھی نہیں پتہ کابینہ کیا منظور کرتی ہے اور اس کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں۔ جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔